बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, भारत की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर 2 माह से जल रही है, लेकिन दुनिया को वहाँ की खबरें वो पूरी तरह आसानी से नहीं मिल रही क्योंकि इंटरनेट बंद है। लेकिन इसके बावजूद एक वाक़े ने और एक वीडियो ने पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। ये वीडियो मणिपुर में 2 माह कबल होने वाले एक वाक़े से मुतल्लिक है, जिसमें 2 ख़वातीन को पहले पुलिस स्टेशन से छीना जाता है, पुलिस की कस्टडी से छीना जाता है, फिर उसके बाद उनकी बरहना परेड मुनक्कद की जाती है हजूम के सामने और उसके बाद उनकी इस्मत दरी की जाती है। ये एक अक़लियती मज़हब यानी ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन थी और इनका ताल्लुक़ एक कमज़ोर कबीले से था, और ये एक ऐसे ग्रुप के साथ जिनमें 2 ख़वातीन और 3 मर्द थे कि जो अपनी जानें बचाने के लिए जंगलात की तरफ गए थे। लेकिन बाद में पुलिस ने इनको कस्टडी में लिया और पुलिस की कस्टडी से, पुलिस स्टेशन से हजूम इनको छीन कर ले गया और फिर बाहर निकाल कर उनके साथ ये जबर व तशद्दुद का वाक़या हुआ। इनमें से एक ख़ातून का 19 साला भाई उस वक्त हजूम के हाथों कत्ल हुआ जब वो अपनी बहन की इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रहा था। ये 2 माह कबल का वाक़या है, लेकिन किसी को कानो कान इसकी ख़बर तक नहीं हुई, क्योंकि जो भारत का सिस्टम है वो इस ख़बर को दबाने में और इसके बाहर आने में वो दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि इसको दबाने में ही उसकी सारी दिलचस्पी थी। 2 माह बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो अब भारत की मीडिया में, भारत की सिविल सोसाइटी में, भारत के हुक्मरान तबकात के अंदर और भारत की पार्लियामेंट में एक भौचाल सा आ गया है। और उसकी वजह भी ये है जो बताई जाती है सबसे ज़्यादा, कि भारत की आलमी सतह पर इस वाक़े से बदनामी हुई है और मज़ीद बदनामी होगी। गोया कि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या सिर्फ़ इस वजह से काबिल नफ़रत है कि इससे भारत की जो नेक नामी है, जो भारत का इमेज बनाया जा रहा है, जो चंद्रयान 3 और इस तरह के वाक़यात के ज़रिए और इस तरह के इक़दामात के ज़रिए भारत की एक खूबसूरत शबीह पेंट की जा रही है दुनिया के कैनवस पर, उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। गोया कि अंदरूनी तौर पर, ज़मीर की सतह पर, इंसानियत की सतह पर, तकरीम इंसानियत की सतह पर ये कोई ऐसा खौफनाक और शर्मसार कर देने वाला वाक़या नहीं है। अब जब से इस वाक़े की वीडियो वायरल हुई है तो आलमी सतह पर भी, आलमी मीडिया में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है और भारत के अंदर भी ये ख़ासा बेचैनी और भौचाल का बायस बन रहा है। भारतीय पार्लियामेंट में भी ख़ासी हंगामा आराई हुई इस पर, और जो हिज़्ब इख्तलाफ थी उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो ऐवान के अंदर आकर इस पर अपना बयान दें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने ऐवान से बाहर ही मीडिया में ये कहा कि ये भारत के जो 1.25 अरब के करीब इंसान हैं, तो ये उनको शर्मसार कर देने वाला वाक़या है। नरेंद्र मोदी के इस बयान के जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ शर्मिंदा करने वाला वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक गहरे सदमे का शिकार कर देने वाला वाक़या है। मणिपुर शुमाल मशरकी रियासत है, ये उन रियासतों में शामिल है जहाँ एक मज़ाहमत और बेचैनी और अलहदगी के जज्बात हमेशा से भड़कते रहे हैं और इस तरह के ग्रुप मौजूद रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्टों का एक गलबा रहा है सियासी तौर पर। इस गलबे को तोड़ने के लिए बीजेपी ने वहाँ अलहदगी पसंद मुसल्लह ग्रुपों के साथ इत्तेहाद किया, शराकत की, जिसके नतीजे में वहाँ से वो कांग्रेस और कम्युनिस्टों के असरात को खुरच कर बीजेपी की हुकूमत कायम करने में कामयाब हुए। तो यहाँ आप अगर देखें कि जो नरेंद्र मोदी की सियासत का एक तज़ाद है कि वो अलहदगी पसंद ग्रुपों से सिर्फ सियासी मकासद के लिए भी इत्तेहाद कर सकते हैं और हाथ मिला सकते हैं। मणिपुर के जो अब तक के फसादात हुए हैं उनमें 120 अफराद का बताया जाता है कि हलाक हो चुके हैं और 50,000 से ज़्यादा अफराद बेघर होकर दूसरे इलाकों की जानिब निकल गए हैं और 1700 मकानात जलाए गए हैं, तबाह किए गए हैं, और 250 से ज़ायद गिरजाघर
اس میں تباہ کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو مظلوم خواتین ہیں ان کا تعلق بھی عیسائی مذہب سے تھا، اس لیے عیسائی مذہب جو کے لوگ وہاں ان کا بڑا ٹارگٹ ہیں ہندوؤں کا۔ جو اس فساد کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جو فسادات ہیں یا مسلم کش فسادات ہیں یا اقلیت کش فسادات ہیں وہ بھارت میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 90 کی دہائی میں جو اعداد و شمار ہم اکثر لکھا کرتے تھے اس میں کے مطابق 36,000 فسادات جو ہیں جن میں اکثر مسلم کش تھے وہ اس وقت تک بھارت میں رونما ہو چکے تھے۔ تو اس طرح یہ فسادات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن گجرات میں جو 2000 کی دہائی کے اوائل میں جو واقعہ ہوا جس میں 5,000 مسلمانوں کو اس وقت زندہ جلایا گیا، قتل عام کیا گیا، خواتین کا ریپ ہوا اور یہاں تک کہ حاملہ خواتین کے پیٹ چیر کر جو ہے بچے نکالے گئے، جو داستانیں ہم 1947 کی سنتے چلے آئے تھے یا پڑھتے چلے آئے تھے وہ گجرات میں حقیقت بن کر سامنے آئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے اور یہیں سے ان کی سیاست کا پھر قومی سطح پر ایک عروج شروع ہوا تھا۔ گجرات کے اس فساد کی سب سے اہم بات یہ تھی نریندر مودی کی سرپرستی میں اور ان کی وزارت اعلیٰ کے دوران جو رونما ہوا اس میں لوگوں نے یہ الزام عائد کیا کہ انتظامیہ ایک سائیڈ لیتی ہوئی نظر آ رہی تھی بلوائیوں کی، ہجوم کی، کیونکہ ان کا مذہب ہندو تھا اور مظلوم کی مدد سے وہ ہاتھ کھڑے کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو کیونکہ وہ مظلوم جو تھے وہ مسلمان تھے۔ تو یہ ایک پہلی بار ایک واضح طور پر بات نظر آ رہی تھی کہ جو بھارت کی انتظامیہ ہے، ریاست ہے، وہ ایک واضح لائن لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہندو مائنڈ سیٹ کے زیر اثر ہے، بلوائیوں کے زیر اثر ہے اور اقلیتوں کی دشمنی کے جذبات کے زیر اثر آ چکا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ گجرات کے فسادات میں چیز سامنے نظر آئی تھی۔ اب یوں لگتا ہے کہ منی پور تک یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور منی پور کے فساد میں بھی جو متاثرہ خواتین اور ان کے لواحقین اور عزیز و اقارب ہیں انہوں نے یہی الزام عائد کیا ہے کہ جب خواتین کو پولیس اسٹیشن سے چھینا جا رہا تھا تو اس وقت پولیس یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہجوم کی اور بلوائیوں کی مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لئی، کوئی مزاحمت نہیں کی ہجوم کے آگے اور بالفاظ دیگر انہوں نے مدد ہی کی اور خواتین کو حوالے کیا اس ہجوم کے جس نے انہیں پہلے برہنہ پریڈ منعقد کی ان کی اور پھر اس کے بعد ان کا گینگ ریپ ہوا اور ان میں سے ایک عورت کے جو ایک خاتون ہے اس کے بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ گجرات کا مائنڈ سیٹ ان 2 عشروں میں پھیلتا پھیلتا اب منی پور تک بھی آ گیا ہے اور یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ بھارت کے اندر اب جو مائنڈ سیٹ بی جے پی نے پیدا کیا تھا وہ ریاست کا مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے، وہ انتظامیہ کا مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے، وہ پولیس کے اندر صلاحیت کرتا جا رہا ہے اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جب کسی ریاست کو باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ ایک تعصب کا رویہ اپناتی ہے، مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر وہ ایک تعصب اختیار کرتی ہے اور تفریق کرتی ہے خود اپنے شہریوں کے اندر، تو اس وقت اس ریاست کو کسی بیرونی جارحیت کی حملہ آور کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ ایک جو گھن ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر لگ چکا ہوتا ہے اور اس کو اپنے اندر کا ایک جو دشمن ہے وہ اس کی شکار ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ انصاف پر، عدل پر قائم ہوتی ہیں۔ حال ہی میں جو باراک اوباما نے جب نریندر مودی وائٹ ہاؤس میں بہت رنگوں اور روشنیوں میں نہا رہے تھے تو انہوں نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بھارت نے اقلیتوں کے ساتھ اپنا رویہ درست نہ کیا، وہ مسلم کش فسادات کی اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی بات کر رہے تھے تو اس کی تقسیم کا خدشہ ہے، جس پر خاصا چیں بجبیں ہوا تھا بھارت کا میڈیا، بھارت کے لوگ، اس کی حکومت، اور انہوں نے اوباما کو پھر ان مسلمان ریاستوں پر حملوں کی یاد دلائی تھی کہ جو ان کے دور میں ہوئے، جن میں عراق تھا، افغانستان وغیرہ شامل تھے۔ تو یہ جو اوباما نے بڑی گہری بات کی تھی وہ اسی طرف اشارہ تھا کہ بھارت کی ریاست جو ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ اپنا رہی ہے کہ وہ اقلیتوں کو اپنی رعایا میں وہ تفریق کر رہی ہے مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر۔
تو یہ ایک نئی ڈائمنشن جو ہے منی پور کے فسادات سے سامنے آئی ہے کہ جہاں ریاست گجرات کی ہی طرح ایک لائن لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہاں مظلوموں کا جو تعلق ہے وہ عیسائی مذہب سے ہے، اور جو ظالم طبقہ ہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بھارت میں جو اس طرح کی جو خواتین کو اور گینگ ریپ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کشمیر میں اس کا آغاز ہوا تھا جب وہاں کنن پوشپورہ میں، اور اس سے کچھ دن پہلے مختلف واقعات میں خواتین کی اجتماعی بے حرمتی کا ایک رواج اور رجحان شروع ہو گیا تھا۔ 90 کی دہائی میں کشمیریوں کے اعصاب توڑنے کے لیے، ان کی مسلح مزاحمت کو توڑنے کے لیے، ان کے کشمیر کے عام سماج کو عسکریت پسندوں کی حمایت اور مدد سے دور رکھنے کے لیے اس ہتھیار کا استعمال شروع ہوا تھا۔ اور ان میں کنن پوشپورہ جو ایک علاقہ تھا، وہاں ایک رات درجنوں خواتین کی بے حرمتی کی گئی تھی، جن میں ایک 12 سالہ بچی سے لے کر ایک 80 سال کی بزرگ خاتون جانا بیگم جو تھی، ان کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ اور یہ واقعہ پھر بھارت کے جو جمہوری اور سیکولر چہرے کے لیے ایک مستقل داغ بن کر رہ گیا تھا۔ لیکن اس واقعے میں کبھی اس کی نہ تو آزادانہ تحقیقات میں دلچسپی لی بھارت نے، اور نہ ہی اس کے مرتکب فوجیوں کو کبھی کوئی سزا دینے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ تھا جو کشمیر کے کنن پوشپورہ میں 1991 سے شروع ہوا، جس کی آبیاری ہوئی کہ فوج اس چیز کو اس ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے گی، خواتین کے گینگ ریپ کو۔ تو وہ آج منی پور تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہجوم اور آبادی بھی اس معاملے کو، اس کبھی حرکت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک دلخراش واقعہ ہے کہ جو بھارت میں، یعنی جس کی پردہ پوشی 2 ماہ تک کی گئی اور کوئی سنوائی نہیں ہوئی متاثرین کی، تاآں کہ اس کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہونے کا انتظار کیا گیا، اور جب ویڈیو وائرل ہو گئی تو پھر شور ہنگامہ مچ گیا۔ اس کے بعد پھر ریاست جاگ پڑی اور اس نے اشکشوئی کے لیے کچھ سٹیپس لینا شروع کر دیے ہیں۔ تو بھارت کو ان حالات میں، جو بھارت چندریان کا جو 3 کی صورت میں چاند پر جا رہا ہے اور تسخیر کر رہا ہے نئی دنیا، تو اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اندر سے ایک جو گھن ہے وہ اسے لگ چکا ہے، اس کے سسٹم کو لگ چکا ہے کہ اس ریاست اور سسٹم ایک تعصب کی بنیاد پر اپنے شہریوں میں تفریق کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔